अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मैं कुछ एक दो मिनट के लिए लेट हुआ मसरूफियत की वजह से, इसके लिए सब लोगों से माजरत। हम एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं और सवाल व जवाब की नशिस्त में, एक और नशिस्त में उनका फिर से पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। और मैं प्रोग्राम हैंड ओवर करता हूँ प्रोग्राम मैनेजर उजाला मुगल मैम साहिबा को, और उन्हीं को सवालात पूछने हैं। शुक्रिया, जज़ाक। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मोहतरम जाहिद खान साहब, आज कुछ सवालात जो हैं वो मोहब्बत इलाही के बारे में है। मैं आगाज करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से। पहला सवाल ये है कि खुदा ताला से मोहब्बत के बारे में मुख्तलिफ लोगों की आरा मुख्तलिफ है। बाज अहले दिल ने कहा कि खुदा ताला से मोहब्बत और दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती और मोहब्बत सिर्फ अपने हम जिन्स यानी इंसान से हो सकती है। खुदा ताला की महज फर्मा बरदारी और इताअत हो सकती है, उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। आपकी क्या राय है? इसका राय से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मुशाहिदा इलाही से ताल्लुक है। तो इससे भी थोड़ा नीचे आ जाए तो कुरान कहता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो। यहाँ पे कंडीशन है, शर्त, लेकिन मैं तुम्हें याद करता ही रहूंगा। तो जब वो इतनी मोहब्बत से बुला रहा है कि अपनी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं लगा रहा, और अंजील कहती है कि तू पूरे दिलो जान और पूरी ताकत से खुदा से मोहब्बत कर, और इस जैसी मोहब्बत तो कायनात और इंसान से भी कर है। ओल्ड टेस्टामेंट में अगर देखें तो वो सिर्फ मोहब्बत इलाही में अपना हम जिन्स भी बना देता है, जैसा कि हुरब के पहाड़ पर तौरात कहती है कि वो खुदा ने मूसा से कहा मैं इसलिए आ रहा हूं कि ये जो नहीं यकीन करते और कहते हैं मैं ना दिखाई देने वाला खुदा हूं, मैं जमीन पर आकर सब पर्दों से हटाकर अपने आप को दिखाना चाहता हूं ताकि ये यकीन करें। तो जब मोहब्बत की दुनिया में वो खुद कहता है कि मैं हम जिन्स के सामने आके खड़ा हो जाता हूं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है? तो ये बस मिलन की बात है, इन्होंने गोता नहीं मारा, वरना मुशाहिदे इलाही की दुनिया में इनको बहुत से मिलन के मोती मिलते, खुदा से हम कलामी के, और कि वो जात क्या चीज है। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। आपकी बात से मैंने ये नतीजा निकाला है कि खुदा ताला तो हर बंदे पर ही आया होना चाहता है, लेकिन जब वो उसको इस काबिल नहीं पाता तो या उस बंदे के अंदर वो हवास नहीं होते जिससे वो खुदा ताला की तरफ से जो मार्फत या मोहब्बत हासिल होनी हो, वो उसको रिसीव नहीं कर पाता, तो इस वजह से उसको पता नहीं चलता। जैसे किसी शायर ने कहा है, इश्क की चोट तो लगती है दिलों पर यकसा, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ये लाजिम है कि खुदा के रसूल और खुदा ताला से मोहब्बत इंसान को बड़ी बड़ी आजमाइशों से दो चार करे? क्योंकि हदीस शरीफ में है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपको दोस्त रखता हूँ। आपने फरमाया दरवेशी यानी फकर के लिए तैयार रहे।
اس شخص نے عرض کیا کہ میں حق تعالیٰ کو بھی دوست رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا بلا کے لیے تیار رہ، یعنی یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کسی کو وہ مل جاتا ہے اور پھر اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو بڑی آزمائشوں میں ڈال کے اور پھر ملتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ملن ایک 2 دن کا میلہ ہے، میں 2 دن کا میلہ کہہ رہا ہوں، ایک دن ہے ہنسنا، ایک دن ہے رونا، کیسا ہے جیون کا کھیلا، اس کے متعلق آزمائشوں سے ملنا خدا کی ذات کہتی ہے میں ایسے نہیں ملتا، میں خوشی خوشی ملتا ہوں اور خوشی خوشی رہنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ لگا کہ جس دنیا کی ہم بات کرتے ہیں یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، نبیوں کی مثال میں دے دیتا ہوں، ہے تو ایک چھوٹی سی مثال، جیسے عطر نبی ہے تو انہوں نے تصویر بنائی، لیکن بنوانے والا اور دیکھنے والا اور یہ کہنے والا کہ ایسی ہی ہے وہ میں ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب دل بڑا ہو جائے تو خدا کی تصویر بھی دل سے غائب نہیں ہوتی، اور اگر آنکھیں چھوٹی ہو جائیں تو دل سے پا کر اور آنکھوں سے انسان گوا دیتا ہے۔ تو خدا کی ذات کہہ رہی ہے نہ میں آنکھوں سے ہٹتا ہوں اور نہ دل سے اور نہ کسی شعور سے۔ تو جو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ گڑبڑ یہ ہے کہ انسان نے اندھیرے اور نوروں کو ملا کے رکھ دیا ہے۔ بس اس گڑبڑ سے یہ آزمائشیں ہیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا دل دنیا کے دھندوں میں مشغول ہے، خدا تعالیٰ کی فرما برداری کا تصور تو میرے ذہن میں آتا ہے لیکن اس سے محبت کا تصور نہیں آتا، میں اپنے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا کروں؟ جہاں پانی صاف ہوگا، شفاف ہوگا، تو پہاڑوں، وادیوں، چاند کا، سورج کا بھی عکس ویسے ہی پڑے گا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دنیائی دوڑ میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ اسے بھول جاتے ہیں تو ہمارا شیشہ دل جو ہے وہ بھی آلودہ ہو جاتا ہے، اس پہ وہ کیفیات نہیں رہتی۔ تو اس کے مطابق پھر انسان نہ محبت کر پاتا ہے، نہ وہ ایمان کی منزلوں پہ پہنچتا ہے، نہ اخلاص کی منزلوں کو پہچانتا ہے، کیونکہ جہاں گدلا پانی ہو وہاں پھر دل اتنا گرد آلودہ ہو جاتا ہے کہ صحیح عکس پیش نہیں کرتا معرفت الہی اور اس کی محبت کا۔ تو کیسے پایا جائے اسے؟ جہاں ہم ٹھوکر کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ
ہم خدا کی محبتوں کو بانٹ دیتے ہیں اپنے رشتوں میں، اپنی دنیائی فکروں میں. تو یہاں پہنچ کر جب ہم جو خدا کا ہے وہ اس کو نہیں دے پاتے، تو یہیں پر آ کے پھر انسان کی منزل بھی کھوئی جاتی ہے، دل بھی گرد آلود ہو جاتا ہے، سوچیں بھی جو ہے پرگندہ ہو جاتی ہیں، اور شعور کی دنیا سے ہی بہت دور ہو جاتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اب آپ نمازیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، ان نمازوں میں، روزوں میں آپ کو ثواب مل جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن یہ کہ نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ کا آپ کی زندگی کے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا نمازوں، روزوں، زکوٰۃوں اور جو آپ نے کام کیے ہیں 50 سال، اس کا اثر بھی آپ کی زندگی پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟ کیا آپ میں وہ خلوص، رحم، جذبات، کسی کا ہو جانا، کسی کے لیے اپنی زندگی دینا، کیا وہ اثر الہی بھی آپ پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟ یہ ہے فرق. تو اگر یہ نہیں پڑا، وہی نفرتیں، وہی قدورتیں، وہی چغلیاں، وہی دوسروں کے ساتھ شکایات، وہی دوسروں کے ساتھ نفرتیں، تو اس نماز، زکوٰۃ، روزہ وہ اگر دے گا آپ کو اس کا اجر تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کی زندگی جو ہے اس میں وہ اثر نہیں آیا جو اثر الہی آنے سے حجاب اٹھتے ہیں. جی محترم، اگلا سوال جو ایک ممبر کا ہے وہ آلموسٹ جواب تو آپ اس کا دے ہی چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ ان کا سوال پیش کرنا ضروری ہے، اگر آپ کچھ مزید اس پہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ان صاحب نے پوچھا ہے کہ میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں، تلاوت قرآن کریم بھی کرتا ہوں، لیکن محبت الہی کیا ہے مجھے اس کا کبھی تجربہ نہیں ہوا. کیا یہی عبادات محبت کی علامت نہیں ہے؟ اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں. آپ نے روزہ رکھا ثواب کی امید پر، نمازیں پڑھی ثواب کی امید پر، زکوٰۃ دی، نیکیاں کی، یہ تو معاملہ آ گیا نا جنت اور دوزخ کا. لیکن سوال یہاں پر ہے، پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا 50 سال 40 سال آپ نے نمازیں، روزے، زکوٰتیں، نیکیاں کی، اس کا اثر آپ کی روح پہ کیا پڑا؟ اگر اس کا اثر یہ پڑا کہ آپ پہ ایسے رحم کے جذبات آ جائیں، جیسے آپ اولاد کے لیے رحم اور محبت کی نگاہیں رکھتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے بھی آ جائے، تو پھر اثر الہی آپ کی روح پر جلوہ افروز ہوتا ہے. پھر ہوا چلتی ہے خدا کی محبت کی، معرفت الہی کی. لیکن آپ نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھے، زکوٰۃ دی، لیکن وہی نفرتیں، وہی قدورتیں، وہی فرسٹریشن، دوسروں کے خلاف مایوسیاں، وہی چغلیاں، وہی بدکاریاں، تو پھر آئینہ دل جو ہے وہ پر آلودہ ہو جاتا ہے. وہی جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. پھر روح الہی جو ہے وہاں وہ جلوہ افروز ہو بھی جائے تو آپ کی روح پر اثر نہیں ڈال سکتی. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا ایک شعر کہ یہ ساری زندگی ہم یہ بھول کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے. تو جو وہ ہوا چلتی ہے، وہ جو موسم بدلتے ہیں محبت کے، وہ ہواؤں کے جھونکے
جب آتے ہیں جب انسان جو ہے صفات الہی اپنی روح میں جذب کرتا ہے، اپنے دل میں جذب کرتا ہے، کیونکہ پھر خدا کا ہاتھ آتا ہے اور ایک ایسا نور الہی سامنے آتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ 50 سال نمازیں پڑھی، زکاتیں دی، بڑا کچھ کیا، لیکن وہی نفرتیں، وہی، یہ تو پھر ایسا ہے جیسے فیلڈ میں آپ نے لگایا نا کوئی کھون، گندم، اور آپ کا جو نفس کا چوہا ہے وہ کریدتا رہا، کھاتا رہا، ادھر آپ بوریاں بند کرتے رہے اس کی گندم کی، ادھر وہ جو آپ کا نفس ہے، نفس ہمارا، نفس لوامہ، وہ چوہا بن کے آپ کی سرمایہ جو تھا وہ آپ کی بوریوں کو خالی کرتا رہا۔ تو اس پہ دھیان رکھنا، اپنے مشاہدے، اپنے آپ کا خود بھی مشاہدہ کرنا ہے کہ وہ صفات الہی بھی میرے اندر آ رہی ہیں جس سے میری زندگی بدل گئی ہے، یا پھر میں وہی نمازیں، روزے، زکاتیں وہی میں کر رہا ہوں 50 سال سے جس کا اثر نہیں پڑا۔ جی محترم بھائی شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبوت کے دعوے دار کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن تعارف نہ بھی ہو تو کسی بھی شخص کی بات چیت سے میں جان لیتا ہوں کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح انجینئر بات چیت سے انجینئر کو پہچان لیتا ہے۔ تو نبی کو پہچاننے کے لیے ظاہر ہے کہ نبی تو نہیں ہوا جا سکتا، تو پھر کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایک سب سے پہلی نبی کی پہچان یہ ہے، وہ ایسے پردے ہٹا دیتا ہے کہ نہ وہ صدیق ہٹا سکتا ہے، نہ شہید، نہ صالحین۔ تو وہ آپ کو پردے ہٹا کے خدا کی ایسا تعارف کراتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میں خدا سے ہم کلام ہوں۔ ایک تو بتاتا ہے آپ کو معرفت الہی کے پردے ہٹا کے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے ہم کلام ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس کے دل پر خدا کی الہام، وحی اور معرفت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کوئی غیب تو نہیں جانتا۔ آپ بیٹھے ڈاکٹر کے پاس، آپ نے کہا، وہ پوچھے گا ڈاکٹر کہ آپ کو کیسے آئے، کیا درد ہے، کیا بیماری ہے، تو آپ بتاتے ہیں مجھے وہاں درد ہے، یہاں درد ہے، اس کے بعد وہ چیک اپ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے تو وہ آپ کے بتائے بغیر ہی وہ آپ کو، کیونکہ خدا کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو وہ خدا کا کلام پیش کر دیتا ہے، تو جان لے کہ یہ نبی ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھیں کیا آپ نبی ہیں، مسیح ہیں، کون ہیں، کیا ذمہ داری ہے خدا نے آپ کو دی ہے، تو وہاں پہ جا کے تمیز ہو جاتی ہے کہ آنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی روح اپنا اظہار کرتی ہے، اس کے علم معرفت، اس کے شعور کا، اس کی صلاحیتوں کا، تو روح بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے معرفت الہی کے پردے اٹھائے تو مجھے پتا تھا کہ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ بھی نبی تو نہیں آ سکتا، تو کون ہے؟ تو میں نے وہ بھی بتایا کہ نبی آ سکتے ہیں، اور وہ بھی بتایا کہ جو قرآن، تورات، انجیل میں ہے اس سے
آگے آ کر میں نے بتایا کہ اب خدا کی ذات تمہیں کیا کہہ رہی ہے، تو آنے والا بتا دیتا ہے، بتا بھی دیتا ہے۔ اور جب وہ ہم کلامی کرے تو ہیبرو سماج میں کہتے ہیں کمیونیکیشن، جیسے ہی وہ ہم کلامی کہے کہ میں نے خدا سے کی ہے، اس کا مقام نبوت ہے۔ اب اس کو فائز کیا گیا کسی جگہ پر، یعنی کہ کسی قوم یا کسی کی جگہ پہ بھیجا گیا شہر یا گاؤں کی طرف، یہ وہ بتائے گا۔ لیکن محترم یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اسے جھٹلا دیتے ہیں، اور جیسا کہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ افسوس کہ ان بندوں کے پاس کبھی کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ اس سے تمسخر کرتے اور اسے جھٹلاتے ہیں۔ اور جتنے واقعات ہیں پیچھے انبیاء کے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ فرماتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تک، سبھی جھٹلائے گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کامیابیاں نصیب ہو گئی جو باقیوں کو اتنی زیادہ نصیب نہیں ہوئی، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا، اور اپنے وقت میں وہ سب کے سب جو خدا کی طرف سے آئے ہوتے ہیں انہیں جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بات کا کیا علاج ہے؟ کیونکہ لوگ اپنے حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، یا اس کو کوئی اگر آوازیں سنائی دیتی ہیں یا کوئی مناظر دکھائی دیتے ہیں، تو چونکہ لوگوں کو وہ دکھائی نہیں دیتے اور وہ نہیں سنائی دیتی تو پھر وہ جھٹلا دیتے۔ اگر یہ چونکہ میری ہینڈی اب 2% رہ گئی ہے اور میں یہاں پہاڑوں کے بیچ میں ہوں، گھر سے دور، تو اگر یہاں پہ سوال جو آپ کٹ گئے تو مجھے معذرت ہوگی۔ ہاں، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف۔ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ تو بتا دیتا ہے نا کہ میں نبی ہوں، خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو اس نے تو اظہار کر دیا۔ جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پیشنٹ نے تو بتا دیا کہ مجھے یہاں بیماری ہے، یہاں درد ہے، یہاں چوٹ ہے، پھر اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ محمد نبی کو بھی کوئی اتنی کامیابیاں نہیں ملی۔ جب تک نان وائلنٹ تھے 10 سال بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ وہ جب مدینے میں آ کے جب جہاد سلسلے شروع کیے تو وہاں کامیابیاں ملتی ہیں، یعنی کہ زبردستی اور زور لگا کے، تو وہاں جو کامیابیاں ملی اس کی تلوار تو آج تک لٹکی ہوئی ہے اسلام پہ۔ تو اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پودا لگایا ہے خدا نے، اگر سوسائٹی اس کو جھٹلا بھی دے لیکن اس پودے کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ ابن مریم بڑی ناکامیوں کے ساتھ اس دنیا سے گئے، لیکن کیونکہ وہ پودا لگایا ہوا تھا خدا کا، ان لوگوں نے بالکل تسلیم نہیں کیا، دکھ دیے، تکلیف دی ہے۔ لیکن آج عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، کیونکہ وہ پودا خدا کا لگایا ہوا تھا، تو جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ تو ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آنے والے وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، یہ سچا تھا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرا انکار کر دے، میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور مجھے بالکل بھی نہ ہلنے دے۔ وقت ثابت کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں یا میں اپنے آپ ہی ایک جھوٹی باتیں خدا کی طرف منسوخ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو ہی یہ سلسلہ کٹ گیا تو پھر مجھے معذرت ہے۔ جی محترم، ٹھیک ہے، جب کٹ جائے گا یہ سلسلہ تو سمجھ جائیں گے کہ آپ کے سگنلز میں پرابلم ہو رہی ہے یا فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال میں اگلا سوال کرتی ہوں۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اسی طرح لا نبی بعدی کا مطلب ہے نہیں کوئی نبی میرے بعد۔ اگر لا نبی بعدی کے
کوئی ذلی بروزی نبی تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بھی کوئی ذلی بروزی اللہ تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ لا مطلق نفی کے لیے آتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب کے علاوہ 1500 سالوں میں 12,000 انبیاء آئے جنہیں لا نبی بعدی کی وجہ سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا پڑا، اور مرزا صاحب بھی ساری عمر تعویلیں ہی کرتے رہے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ خدا کی تعریف یہ بھی ہے، اللہ الاول والآخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ یہ محمد صاحب کی تعریف نہیں ہے، بالکل نفی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو محمد صاحب نے تو محمد رسول اللہ کا انکار خود ہی کر دیا تھا۔ حدیثوں میں پڑھ لیں آپ کہ جا کے یہ کہہ دو کہ اللہ کی ذات پورے دل و جان سے جو کہہ بیٹھا، یعنی کہ اس کا ہو بیٹھا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو محمد جب ابو ہریرہ گئے، کہا کہ دیکھو اب محمد کو رسول کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اتنا آسان ہو گیا ہے۔ تو محمد نے تو اپنی نبوت کا بھی انکار کر دیا تھا، بس یہ کہہ دو اللہ الہ الا اللہ۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ تو جب محمد نے انکار کر دیا اپنی نبوت کا خود ہی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ لا نبی آبادی میں یہ بات ہے کہ کوئی اور خدا بھی لے کے آئیں گے؟ پھر وہ جو سب سے بڑی محبوب بیوی ہے، جس سے بہت ہی محبت ہے، اور کہا بھی کہ کسی نے پوچھا کس سے سب سے زیادہ محبت، کہا عائشہ سے۔ وہ تو کہہ رہی ہے لوگوں یہ تو کہو کہ خاتم النبیین ہے، لیکن یہ نہ کہو لا نبی آبادی۔ تو یہ زیادہ جانتے ہیں وہ، یا بی بی عائشہ زیادہ جانتی ہیں جس سے محمد صاحب پورے دل و جان سے محبت کرتے تھے؟ پھر اگر آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ لا نبی آبادی، نبی نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی، تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمیعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو جو خاتم النبیین کی اگر یہ تشریح لیں گے کہ ختم ہو گیا اور وہ مور آگے گھس گئی یا اس کی سیاہی خشک ہو گئی، تو جو اندھے بیروں لولوں کی نبوت تو آج بھی لگ رہی ہے۔ پہلے بھی ایسے کافر تھے انکار کرنے والے، آج بھی ایسے اندھے ہیں۔ تو اگر یہ ختم اللہ علی قلوبہم یہ مور لگتی رہے گی، تو جو نبوت کی مور ہے وہ بھی لگے گی۔ اور اگر یہ کہنا کہ کسی مردوں کا باپ نہیں بلکہ ان نے نبوت کو بھی ختم کر دیا، یہ تو نفی کے معنی میں آ جائیں گے۔ عجیب نبی ہے کہ اس نے کسی مردوں کا باپ بھی نہیں ہے بلکہ نبوت کو بھی ختم کرنے والا ہے، یہ نفی میں آئے گا پھر۔ اور آخر میں آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آخر میں جو آتا ہے اسے آخر میں ہی کہتے ہیں پھر، یعنی کہ پہلے نمبر پہ تو نہیں آیا وہ۔ تو یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے۔ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں عبسہ و تولا والی جو آیات ہیں کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا جب آیا اس کے پاس ایک اندھا، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لفظ جو اذن الہی سے نازل ہوتا تھا وہ قرآن کریم میں درج کر دیتے تھے، ورنہ ایسی آیت جس میں سرزنش کا پہلو نکلتا ہو وہ قرآن میں نہ ہوتی۔ جبکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن
5 یا 10% خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور باقی یا جبرائیل علیہ السلام کا ہے یا رسول اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں؟ قرآن ہی نہیں بلکہ تورات اور انجیل اور جتنی کتابیں ہیں یہ سب مخلوق ہیں. اس میں انسان کی دخل اندازیاں ہیں اور حکمتیں ہیں اور فرشتے بھی مخلوق ہیں. تو یہ جو میں نے 5 یا 10% کہا ہے یہ یونیورسل ٹیچنگ ہوگی. اور ایک نفس بھی ہوتا ہے جو خود بھی علائنہ دیتا ہے. تو اس بات کا علائنہ بعد میں ضمیر جو ہے وہ ملامت کیا محمد صاحب کو، کیونکہ بیٹھے ہوئے تھے اہم سرداروں میں اور وہ اندھا آیا، اس نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس کو بڑی یعنی غصے میں اس کا منہ بند کرا دیا. پھر نفس نے ملامت کی اور یا جبرائیل آئے یا محمد صاحب نے کہا. تو یہ نفس کی ملامت ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. جی ٹھیک ہے محترم. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ یہ دکھ، تکالیف، حادثات، بیماریاں وغیرہ جو دنیا میں ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لینا اس کی وجہ ہے. جب خدا کی دنیا آئے گی تو یہ حادثات، بیماریاں، مصائب وغیرہ ختم ہو جائیں گے، تقدیر کے مسائل ختم ہو جائیں گے، ہر شخص اپنی تقدیر کا خود مالک ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام جن کی زندگی میں خدا تعالیٰ فرسٹ پریورٹی تھا وہ بھی انگنت مصائب میں مبتلا کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، خود بھی وہ یتیم پیدا ہوئے تھے. حضرت ایوب کی بیماری کا پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے حصے میں صلیب آئی. حضرت یعقوب کے سب سے پیارے بیٹے جو حضرت یوسف تھے ان کی جدائی کا دکھ انہوں نے سال ہر سال سہا. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ قتل کیے گئے. تو ان ساری تکالیف میں کیا راز تھا؟ انسانوں کو تو چلو تکالیف پہنچتی ہیں اپنی برے کرتوتوں کی وجہ سے، پر انبیاء علیہ السلام پر بھی اتنے مصائب آئے، اس کی کیا ریزن تھی؟ جواب دیجیے. شکریہ. تو پتہ چلا کہ عیسیٰ نے جو دکھ اٹھائے وہ بھی انسانوں کے لیے تھے. انہوں نے نہیں مانا تو آپ نے کہا میرے لیے مت رہو، میں نے تو چلو تمہارے لیے دکھ تکلیفیں اٹھا لی، اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے لیے رہو کہ تمہارا کیا ہوگا. ورنہ عیسیٰ بڑی آرام سے زندگی گزار سکتے تھے. جیسے مشن کے بعد انہوں نے 80 سال سے بھی زیادہ کم و بیش زندگی گزاری ہے بڑے سکون کے ساتھ. اور میں بھی چاہوں تو اتنی میری فاؤنڈیشن ہے کہ میں چاہوں تو پہاڑوں پر جا کے آرام سے خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ انبیاء انسانیت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور انسان اپنی ہٹ دروی اور اندھے پن کی قربانیاں دیتے ہیں. بس یہ فرق ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. لیکن یہاں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو 80 سال جیسا کہ آپ نے فرمایا اس کے بعد زندگی بڑے آرام سے گزاری، وہ کہاں انہیں آرام ہوگا کہ جب ان کے دل میں ہو کہ میں اپنے مشن سے برطرف کر دیا گیا ہوں اور میری جگہ پال جو ہے وہ مشن چلا رہا ہے. تو جو ایک دفعہ خدا تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ چکھ لے اور خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت اسے حاصل ہو جائے، پھر اگر پھر دنیا کی کون سی لذت ہے جو اس کو اطمینان قلب دے سکتی ہے؟
جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں اور اپنے اعلیٰ طریقے سے کوئی گھر بنا کے رہوں، لیکن جس کو خدا سے محبت کا ذائقہ چکھ لیا ہو وہ پھر کہاں سکون اور جگہ پا سکتا ہے؟ اور یہ کہ یہ تو عام سی دنیاوی محبتوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب محبوب نظر سے گرا دے یا بات نہ کرے یا توجہ نہ دے تو چاہنے والے کی زندگی جو ہے وہ تاریک ہو جاتی ہے، چاہے اسے کتنی بھی مادی آسائشیں حاصل ہوں۔ تو کہاں خدا کی محبت کا ذائقہ چکھنے والا، وہ تو پھر اگر نظر سے گر جائے یا گرا دیا جائے یا اس سے گفتگو نہ کی جائے، وہ بیچارہ تو پتہ نہیں ہے، اس کی تو زندگی کانٹوں پہ گزرتی ہوگی۔ اب یہ دل کی جو کہ تیرے پاس بہ کے رونا، یہ علیحدہ مضمون ہے۔ تو روحوں کے مسائل اور ہیں، دنیا کے مسائل اور ہیں۔ تو میں کبھی کبھی جب آ جاتا ہوں پہاڑوں پہ تو یہاں بھی وقت نہیں ملتا، بلکہ نکالنا پڑتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کروں اور اس سے مناجات کروں کہ اتنی دکھوں کے بعد راحت روح کے لیے بھی ہے اور جسم کے لیے بھی۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر میں تو اپنے مشن کے بغیر، خدا کی منشا کے مشن کے بغیر میں تو سانس بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ جو روح کی خوشیاں ہیں وہ اور ہیں۔ تو آپ نے صحیح کہا، کہاں چین ملا، بلکہ اور زیادہ دکھی ہوئے۔ تو یہ دونوں چین جب ملتے ہیں، جیسے کہ مصیبت کے بعد جو راحت ہے، اصل راحت وہ ہے۔ تو اتنا سب کچھ گزارا بھی میں نے، لیکن مجھے دونوں چین مل گئے، یعنی کہ خدا کی منشا تلاش کر، تجھے سب کچھ دے دیا جائے گا۔ تو دکھ ہی دکھ تھے، اب چین ہی چین۔ اور مشن نہیں چھوڑا، بلکہ ایسی ایسی جگہوں پہ کھڑا ہوا میں جہاں پہ میں سکنڈوں میں مر سکتا تھا۔ تو روح کا چین اور جسم کا چین فقط محبت الہی ہے۔ کمال ہے یہ 1% یہ بیٹری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ بھی کمال ہے۔ بہرحال میں نے سوال کا جواب دے دیا آپ کا، جو پچھلا سوال ہے۔ جی محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹری میں برکت ڈال دی ہے۔ بہرحال اب میں اپنا آخری سوال آج کا کرتی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پکا کیا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، پھر آدم کو بنا کر فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ ابلیس سب سے بڑا موحد تھا، اس نے کہا میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو پھر اسے دھتکار دیا۔ ایسا کیوں؟ اطاعت کا سجدہ اور ہے، محبت الہی کا سجدہ اور ہے۔ محبت الہی میں تو پھر خدا جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نوکر بھی بن گیا تھا۔ تو جو سجدہ مانگا تھا یہاں پہ وہ یہ تھا کہ اطاعت سے مراد یہ تھی کہ اس کو گائیڈ کرنا ہے، اس کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس انسان کو جب تک یہ اپنی روحانیت میں نہیں آ جاتا اس کے لیے فرما برداری کرنی ہے خدا کی۔ تو یہ وہ سجدہ تھا، باقیوں نے تو اقرار کر لیا۔ ظاہری سجدہ جو ہے اگر وہ کر بھی لیتا اور اندر سے نافرمان ہوتا تو ظاہری سجدے سے کیا مراد ہے؟ تو سجدے سے مراد یہ ہے کہ تو انسان سے وہ محبت الہی جس ہاتھوں سے خدا نے بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا، خدا نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اسے، تو خدا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو جہاں پر وہ، جیسے خدا نے کھائن سے کہا تھا
کہ گناہ تیرے دل کے قریب بیٹھا ہے، تو اس پہ قابو پا۔ تو مراد صرف یہ تھی کہ اس میں وہ ایلیمنٹ تھے جو بغاوت کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، نفرت کے، اور خدا اسے کہہ رہا تھا کہ تیرے دل میں جو ناپسندیدگی یا نفرت ہے انسان کے متعلق، اس کو نکال۔ گناہ تیرے قریب بیٹھا ہوا ہے، اپنے دل کو وکٹم نہ کر، شکار نہ کر، اس انسان کو میری آنکھوں سے دیکھو، یہ علیحدہ سجدہ ہے۔ تو خدا کے علاوہ تو واقعی تن کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے، لیکن محبت الہی میں خدا نے مجھے سجدہ کر دیا۔ تو سجدوں میں فرق ہے۔ سجدوں سے مراد جو ہے وہ یہ ہے صرف کہ سجدے میں محبت اور کسی کا ہو جانا، اور اگر وہ ایسا کرتا اور سجدہ نہ بھی کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دل کا مضمون پورا ہو گیا تھا۔ اس کی جو اندر کی قدرت تھی، اس روحانی مضمون پہ خدا اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ جنوں میں سے تھا یا اس نے نحوست سے تکبر کیا، کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آیت کہ سب نے سجدہ کیا لیکن وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ تو سوالات تو انہوں نے بھی کیے تھے، فرشتوں نے، لیکن جواب ملنے پر وہ پھر مطمئن ہوئے کہ خدا، کیونکہ خدا کی طرف ان کا بہت زیادہ تعلق تھا۔ اب دیکھو نا، یہ مسلمان ہیں، 40 سال 50 سال ان کے ماتھے رگڑے جاتے، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اندر سے خدا کے نافرمان، سر پہ ٹوپی اور نیت ان کی کھوٹی، تو ہاتھ اور گوڈے دھوتے ہیں، اندر سے یہ پلید ہیں۔ تو جو مضمون چل رہا ہے روحانیت کا سجدے کا، وہ یہ تھا کہ تو خدا سے 400 نہ کر، جو خدا تجھے دکھا رہا ہے اسی نگاہ سے انسان سے بھی محبت کر، اس کو گائیڈ کر تاکہ یہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ رتی پر ایمان نہیں ان کا، ورنہ یہ اپنے کاملیت کے پہاڑ کو پہ چڑھ جاتے اور اٹھا لیتے، اس پہاڑ کو ہٹا دیتے، نفس امارہ اور نفس لوامہ، اور خدا سے نفس مطمئنہ پا جاتے۔ کامل انسان کو پہاڑ بھی کہا گیا کہ اس کی صلاحیتیں کتنی ہیں۔ تو یہ سارے مضمون ہیں، یہ ظاہر میں لے لیتے ہیں سجدے کو، دھوکہ کھا جاتے ہیں، مضمون کو سمجھتے نہیں، کن پیراؤں میں خدا اس سجدہ مانگ رہا ہے۔ جی محترم، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی ٹوپی سر تر کے، تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے، سجدے کیتے تے کبر نہ مکیا، لینا کی سجدے وچ سر تر کے۔ تو یہ صورتحال تو اسی طرح۔ باقی میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے ہوئے بھی ہمارے سوال جواب کے سیشن کے لیے وقت نکالا، اور پیور ڈسکشن کی عزت افزائی کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے سب کاموں میں برکت ڈالے۔ تو میں پیور ڈسکشن کے چیف ایڈمن جناب امیر فیصل صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور پیور ڈسکشن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور سب سے زیادہ
اللہ تعالیٰ کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کی جو 1-2% بیٹری تھی فون میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، اور بڑے ہی اطمینان سے یہ سیشن ہو گیا، کیونکہ شروع میں ہواؤں کا شور تھا بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں، لیکن بعد میں وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں بھی آپ کا بھی دلی طور سے شکر گزار ہوں، اور جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہوں نہیں کر سکتا، آپ کا، امیر فیصل صاحب کا، اور اس ٹیم کا پیور ڈسکشن۔ تو اگر مخالفتوں کے باوجود مختلف اگر ہمارے اوپینین نہیں ملتے، اس کے باوجود اگر ہم محبت الہی، رحم اور کسی کو سننا شروع کر دیں، بعد میں اپنا خیال کریں، خیال اپنا ظاہر کریں، تو میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو انوائرمنٹ ہو جائے گی۔ لیکن کجا نفرتیں، کجا قتل غارت سرتن سے جدا، اس زمانے کو اب خدا نے اندھیروں میں پھینک دیا، بس وقت کی بات ہے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں، اور حیرانگی مجھے اس پہ ہے کہ 1% جو بیٹری ہے وہ اب بھی چل رہی ہے، تو ہوا تو ایسا نہیں، لیکن کمال ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ جی، میں آخر میں کچھ پنجابی صوفی شاعر کے اشعار پیش کرتی ہوں۔ پڑھی نماز تے نیاز نہ سکھیا، پڑھی نماز تے نیاز نہ سکھیا، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں، نہ گھر ڈٹھا نہ گھر والا ڈٹھا، تیریاں کس کم دتیاں نیازاں، علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا، تیریاں کس کم کیتیاں وازاں، بلے شاہ پتہ تد لگ سی، جدوں چڑی پھنسی ہتھ بازاں، اوتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری بات پوچھنی، کسے نے تیری بات پوچھنی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کے ساتھ اس زندگی میں ہی اپنا ایسا تعلق استوار کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو کل کو جب آمنا سامنا ہو تو ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے۔ آمین ثم آمین۔ اور محترم زاہد خان صاحب، ایک دفعہ اور آپ کا شکریہ۔ جی جناب جے صاحب، آپ کا میرے خیال زاہد خان بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، present admins team and all dear group members of Pure Discussion Group. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔